अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूं लीना शगी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी तज़ब्ज़ुब का शिकार। मौलाना साहब आज़ादी मार्च के लिए तैयार। आज बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है तारीख़ का 27 अक्टूबर को। सवाल यही है कि इस्लामाबाद की जानिब आया कि ये मार्च होगा कि नहीं, और अगर होगा तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके साथ इस मार्च में शरीक होंगे कि नहीं। अफ़गान तालिबान का वफ़द इस्लामाबाद में अफ़गान अमन मुआहदे में आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त हो सकती है और क्या चैलेंजेस इसमें दरपेश होंगे। और ताजिर बरादरी की गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ से मुलाकात और आज वज़ीर आज़म से मुलाकात, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और क्या अश्योरेंसेस उनको मिली, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। हारून साहब, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आपके पास कोई खबर है? जी, चीफ जस्टिस साहब के बिहाफ पे ख़त लिखा गया सेक्रेटरी इंटीरियर को, जो हमने ये कहा था कि सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं उन्होंने मिस गाइड किया है प्राइम मिनिस्टर को और 3 मुसवदा कानून बनाए हैं और उसमें डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दे दिए जाएंगे पैरेलल पुलिस बिल्ड करने के, थानों पर छापे मारने के और पुलिस की निगरानी के। तो वो उस पर बहुत शोर शराबा हुआ और यानी पुलिस में अफसर जो हैं वो मुस्तफ़ी होने पे आमादा हो गए 2-3 दर्जन, और पुलिस अफसरों ने कह दिया आईजी से कि इन हालात में हम काम नहीं कर सकते। तो उसने आईजी ने प्राइम मिनिस्टर को बता दी ये बात। उसके बाद चीफ जस्टिस ने, आपको पता, कमेटी एक बना रखी थी, पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी, पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी, जिसमें 5 आईजी हैं और 5 रिटायर्ड आईजी हैं, वेल रेप्यूटेड जो हैं उनमें से, डॉक्टर सडल समेत, तारिक खोसर समेत, अफजल शिगरी समेत। तो चीफ जस्टिस के बिहाफ पे अब एक ख़त लिखा गया है सेक्रेटरी लॉ को। ये ख़त हमारे पास मौजूद है। ये ख़त लिखा गया है जिसमें ये बताया गया है कि इस कमेटी ने अब तक क्या काम किया, और ये इसका ख़ुलासा ये है कि अकाउंटेबिलिटी तो एक्सटर्नल होनी चाहिए, मगर ये कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंतज़ामी काम जो है इंटरनल होना चाहिए, वो उसमें ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। इतने ख़ुद मुख्तार जितनी सुप्रीम कोर्ट है, जितनी अदलिया ख़ुद मुख्तार, कैटेगरिकल है ये, और इसकी रोशनी में जो है वो हुकूमत को काम करना चाहिए। ये सेक्रेटरी इंटीरियर को एक वार्निंग है और मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद ये फ़ैसला वापस ले लिया जाएगा। कोई कानून में तरमीम नहीं, अंदाज़ा है, इसलिए बहुत सलीकामंदी से और शाइस्तगी के साथ जैसे चीफ जस्टिस को लिखना चाहिए, उनके मर्तबे की शाया निशान है। उन्होंने निशानदेही की है कि इतना काम हो चुका है। ये मैं पढ़ दूंगा बाद में जी। ख़त जो है पहले दूसरी चीज़ों पर बहस कर लें तो फिर इस पर बात कर लें जी। एक जो इसके अंदर जो है ना, वो हमारे जो तवातर के साथ प्रोग्राम थे और हारून साहब, ज़ाहिर बात है कि उसमें The Honorable Chief Justice of Pakistan has conveyed that operational and administrative autonomy of the police is as vital as the independence of the judiciary, and that any steps by the concerned functionaries should strictly adhere to the verdict of Supreme Court judgment referred above. यानी कि मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हिदायत की है कि पुलिस की इंतज़ामी और ऑपरेशनल खुद मुख्तारी उतनी अहमियत की हामिल है जितनी अदलिया की आज़ादी और मुतल्लिक़ा अदारों के सुप्रीम कोर्ट के नहीं, अदलिया इक़दाम का सुप्रीम कोर्ट के सही लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के अदलिया की पाबंद रहना लाजिम है। तो ये बाकायदा तौर पर है और सारा बैकग्राउंड बताया हारून साहब। ये हम ही ने इनिशिएट किया था इस प्रोग्राम में, सबसे पहले खबर भी दी थी। बिल्कुल, आप चाहें तो जब बहस हो रही है तो उसके क्लिप दिखा दें। बिल्कुल, आगे चल के अगर प्रोग्राम में इस ख़त के भी हवाले से ज़रूर बात होंगी जी। मेरा ख्याल बाद में दिखा दें जब इस मौजू पे हम ज़रा तफसील से ज़रूर। आज मौलाना साहब के आज़ादी मार्च की तरफ आते हैं। आज उन्होंने ऐलान क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आइए पहले वो सुनते हैं। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाए और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। हमारा किसी भी मामले पर इनके साथ न मुफाहमत हो सकती है और इनका जाना जो है ये आखिरी बात। अगर रुकावट डाली गई तो पहली स्कीम, दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले किए हुए। हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग के साथ तय हुआ करेंगे, ये समझा जाए कि वो नहीं है आपके साथ। मेरे ख्याल में ये बड़ा फुर्सुदा किस्म का सवाल है जो आप कर रहे हैं। फिर कहता हूँ वो हमारे साथ हो।
ہارون صاحب بڑی کوشش کی گئی کہ یہ نومبر تک مؤخر ہو جائے، لیکن مولانا صاحب نے اب جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ 27 اکتوبر کو وہ آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد کی جانب گامزن ہوں گے. سولو فلائٹ کریں گے؟ دیکھیے جو فرمایا انہوں نے کہ وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، تو سب پریس کانفرنس میں ساتھ کیوں نہیں تھے؟ بالکل. جب اعلان کیا جاتا ہے اتنی بڑی تحریک کا جس کا مقصد حکومت کو چلتا کرنا، ویسے تو جس لہجے میں انہوں نے چلتا کرنا کہا اس میں چلتا کرنا کم ہے اور شک زیادہ ہے، تو وہ انہیں پریس کانفرنس میں موجود ہونا چاہیے تھا. دیکھیے یہ تو واضح ہے کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. نواز شریف جو ہے وہ ٹکر مارنے کے لیے تیار ہیں، مولانا ان سے زیادہ تیار ہیں. مولانا تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ٹکر مارنے میں سر پہ چوٹ لگ جائے، چاہے زخمی ہو جائیں، جو مرضی ہو، وہ تو بدلہ لینے پہ تلے ہوئے ہیں. اور ان کی سیاسی پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن نون لیگ میں تو پیپلز پارٹی تو سب جانتے ہیں کہ نہیں جا رہی، اب تک تو نہیں جا رہی ہے. یعنی اب اس وقت جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت تک پیپلز پارٹی کے سورسز کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے، ہم مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. اس وقت تک شہباز شریف اس کے حق میں نہیں، خواجہ آصف اس کے حق میں نہیں. احسن اقبال خاموش رہے نواز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں. احسن اقبال کا وزن بھی اب ان کے پلڑے میں پوری طرح نہیں ہے. اور شہباز شریف تو موسٹ پروبیبلی آئیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ پیرالل ایک دوسری اسکیم پہ کام کر رہے ہیں. وہ پنجاب میں تبدیلی چاہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر سے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس پہ تو آپ اپنی رائے ہی دے سکتے ہیں، اندازہ ہی قائم کر سکتے ہیں نا، کوئی غائب کا علم تو نہیں جانتا. لیکن ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں، تاریخ میں آج تک دو طرح سے حکومت گئی ہے. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت چلی جائے تو وہ چلی جاتی ہے، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کی پلاننگ کی جاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ مسلسل ایجیٹیشن ہو، جیسے 77 میں تھا، پھر بھی فائنلی اسٹیبلشمنٹ ہی مداخلت کرتی ہے. پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہجوم جو ہے وہ قبضہ کر لے عمارتوں پہ، اسمبلی پہ، ایوان صدر پہ، ایوان وزیر اعظم پہ. بعض اور ملکوں میں یہ ہوا ہے لیکن وہاں بھی فائنلی آخر کسی نے، سوڈان میں ہوا ریسنٹلی، تو فوجی نظام سنبھالتی ہے اور مظاہرین سے گفتگو کرتی ہے. پاکستان میں کبھی کوئی حکومت اپوزیشن کے احتجاج سے نہیں گئی ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ کتنے ٹھہریں گے، ہم جلدی نہیں جائیں گے، کتنی، کیا ان میں یہ اسٹیمنا ہے. دیکھیے کیا دودھ پینے والا مجنو جو ہے وہ خون دینے والا مجنو بن سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے. اور یہ ان کے عمل سے ظاہر ہوگا. کیا وہ عمران خان کی طرح 6 مہینے بیٹھ سکتے ہیں؟ عمران خان بھی حکومت تو نہیں بدل سکے تھے، ٹھیک ہے. اور اس سے اکانومی جو پہلے ہی مجروح ہے وہ اور مجروح ہوگی، اس کو نقصان پہنچے گا. حکومت بچ نکلے گی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اس سے. اگر ایسا ہوا، پہلے ہی مضبوط ہے اور مضبوط ہوں گے. اور اگر اس کی کوئی بینیفیشری ہوگی، فائنلی ری شفلنگ تو ہوگی، اگر بہت کامیاب مظاہرہ ہوا تو وہ نون لیگ ہوگی. مولانا کو اس سے صرف پولیٹیکل وہ ویٹیج ملے گا، ان کا وزن سیاسی طور پہ بڑھ جائے گا. لیکن جتنے اخبار نویسوں سے میری بات ہوئی ہے، اس لیے کہ اخبار نویس سے انڈیپینڈنٹ تجزیہ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی والے تو نہیں مانتے، پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں اخبار نویس بکاؤ ہوتا ہے، پولیس ویسے کانسٹیبل سے بھی بدتر ہوتا ہے ان کا. لیکن یہ واقعہ ہے کہ آزاد اخبار نویس سب سے بہتر تجزیہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی پریجوڈس نہیں ہوتا، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اخبار نویسوں میں ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ یہ کامیاب ہو جائے. پریس کانفرنس میں آج اگر مولانا صاحب کلیم بھی کر رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہیں یا ساتھ ہوں گے، تھے کیوں نہیں بلاول؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ون لائنر تو یہ ہے، اپوزیشن بکھر گئی، مولانا بپھر گئے. مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا سیاسی جوا کھیلا ہے. 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا جو اعلان ہے وہ بھی تنتنا. گزشتہ روز آپ کو یاد ہے کہ احسن اقبال صاحب کی قیادت میں وفد گیا تھا اور اس کے ساتھ میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی مشاورت کے ساتھ ہم آگے کام چلائیں گے اور لاہ عمل ایک ہوگا، کیونکہ وہ مؤخر کرنے پر رضامند کرانا چاہ رہے تھے. لیکن اور آج صبح تک جے یو آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، ٹی وی چینلز پہ بھی ویسے بھی، کہ جی 2-3 ہفتے ہم بڑھا سکتے ہیں. لیکن آج ہوا کہ جے یو آئی کی ایک مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اس کے اندر جو ان کے ممبران تھے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بوچھاڑ کی جملوں کی. ظاہر بات ہے ان کا ایک
مرتبہ ہے اپنے رینکس اینڈ فائل میں, تو وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے. انہوں نے کہا ورکرز تیار ہیں, مدارس کے طلبہ تیار ہیں, چندے ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, مذہب تحفظ ناموز رسولت کے نام پر ہم نے پوری ایک تحریک چلائی ہوئی ہے, چمن سے لے کے جو ہمارے پاکٹس ہیں وہاں پر ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ جے یو آئی کی سیاست کو گڑوانا چاہتے ہیں نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی. یہ کوئی ڈیل کریں گے, سمجھوتا کریں گے, کوئی سودے بازی کریں گے. تو آپ یہ جو نومبر کے چکر میں نہ آئیں. نومبر کا مطلب سردی, اور سردی کا مطلب ہے پھر آگے, پھر ہو جائے گا مارچ. تو آپ جو ہے وہ فوراً ہی اعلان کریں. سپہر میں کیا ہوا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جیل کے اندر, کوٹ لکھپت جیل میں. نواز شریف صاحب نے جو ذرائع نون لیگ کہی, انہوں نے کہا کہ جی آپ قیادت کریں, شہباز شریف صاحب آزادی مارچ میں آپ شرکت کریں. انہوں نے معذرت کی, انہوں نے کہا میرے تو طبیعت خراب ہے, صحت اجازت نہیں, کمر میں تکلیف ایسے ہر موقع پہ ہوتی ہے. اس کے بعد احسن اقبال صاحب کو یہ قرۂ فعال ان کا نکلا. اب یہ ہے کہ شام کو پھر بلاول پہنچے. میں نے ایک دو چکر لگائے اس جگہ پہ جہاں پہ آج ساری بیٹھکیں ہو رہی تھی. انہوں نے سیدھا کہا کہ مذہب کارڈ استعمال نہیں کریں, دھرنے میں شرکت نہیں کریں گے, غیر آئینی اقدام میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, جلسے میں ہم دے سکتے ہیں, اور کچھ آپ کوئی اس طرح کا ایک دن کا کچھ کریں تو اس کے لیے آپ بتائیے. بیچ کی صورتحال نکالی. ابھی مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی بیٹھک جاری تھی. انہوں نے اکرم دورانی جے یو آئی کے اور یہاں سے فرت اللہ بابر کو بھیجا. انہوں نے روایتی جملے بولے کہ جی حکومت نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا, ہم ساتھ ہیں. پھر بلاول ایک دروازے سے رخصت ہوتے ہیں اور فوراً ہی آتے ہیں مولانا صاحب. مولانا صاحب سے صحافی کا سوال جو آپ نے سنا کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس پہ میں نے مولانا صاحب کو اتنا بھرتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ کیا فرسودہ سوال ہے, اور بہت ہی ایک طرح سے ان کو ٹرخایا ہے نا, اور میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. مولانا تنتنا سیاسی میدان میں جو نکلے ہیں, یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے. مجھے تو سر ایسا لگتا ہے جذباتی پن کا ہے, اور کئی تواتر سے یہ فیصلے کر چکے ہیں اور انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. ماضی میں اس طرح کے فیصلے مولانا صاحب نے نہیں کیے. ریوائیول سروائیول سب داؤ پر ہے. مولانا اس اعلان کے ساتھ حکومت کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں. انیشل رد عمل آ گیا سر کہ ہم ان کو روکیں گے, اور اگر حکومت نے طاقت سے روکنے کی کوشش کی تو پھر مولانا کے وارے نیارے ہیں. مولانا چاہ یہ رہے ہیں کیونکہ پھر خبریں بنیں گی, گرفتاریاں ہوں گی, لاٹھی چارج ہوگا, یہ وہ چاہ رہے ہیں. اچھا, اور مولانا ان تین ہفتوں میں جو ٹائم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, حکومت, مختلف حلقوں کا ایک دیکھ رہے ہیں, مارکیٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ بھئی کیا ہوگا. اچھا, وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے سارے تمام دیگر شوبوں کی حمایت بھی حاصل ہے. شعبے کون سے؟ دیگر وہ تاجر برادری کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ہمارے نیوز روم کی حمایت تو نہیں حاصل ہے. کلیم کر رہے ہیں. محمود خان آن دی ادر ہینڈ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کے پی سے آگے جانے نہیں دوں گا اسلام آباد. نہ صرف محمود خان یہ کہہ رہے ہیں, ابھی پنجاب حکومت کے ایک نمائندے سے میں نے بات کی, اس نے بھی یہی کہا ہے. ایک ایسا ہے تو سرکاری افسر جو چیف منسٹر کے قریب ہے, اس نے کہا ہم بھی روکیں گے. دیکھیے اب تک عمران خان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ ہم نہیں روکیں گے. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو لوگ ان سے ملے ان سے بھی یہی کہتے رہے کہ ہم نہیں روکیں گے. لیکن عمران خان صاحب اب ایک اسٹیٹس کو کے پریکٹیکل پولیٹیشین بن چکے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے اپنی رائے بدل لیں. بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنی رائے, ویسے بھی وہ یو ٹرن کے قائل بہت ہیں, اور ممکن ہے روکا جائے. اب یہ سوال ہے کہ کیا روکنے سے زیادہ نقصان ہوگا یا یہاں پہنچ جائیں تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا. کنفرنٹیشن کی طرف تو صورتحال نہیں جائے گی. جی, تو نہیں, کنفرنٹریشن تو ہے ہی ہے نا. مطلب یہ کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, وہیں روک دیا جاتا ہے, شہروں میں روک دیا جاتا ہے تو بڑی خبریں بنیں گی, یا یہاں روک دیا جاتا ہے تو بڑی خبریں بنیں گی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہیں روک دیں تو کم نقصان ہوگا. بہرحال یہ تو اندازے کی بات ہے, ہر آدمی کی اپنی رائے اس میں ہو سکتی. دیکھنا یہ ان کو حمایت کہاں سے ملے گی. نمبر 1 وہ یہ تاثر دے رہے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے. تو میں تو کل عرض کر چکا ہوں کہ اس تقریر کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. کنٹرول لائن پہ فائرنگ ہو رہی ہے, توپیں انہوں نے پہنچا دی ہیں, جنگ کا خطرہ ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہوئے, تو ایک سوال ہائی لائٹ ہوتا رہے گا ہمہ وقت, کیا آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو آپ نے کیا کیا تھا. کشمیر پہ تو ان کی بات کوئی نہیں مانے گا. اور آپ کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں انڈیا میں دیوبند کے, وہ تو بھارت کا انٹیگرل پارٹ اس کو قرار دے رہے ہیں. یہ بھی کوسچن ظاہر ہے پی ٹی آئی والے ریز کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پہ, ان کا غلبہ ہے.
یہ بات کسی طرح میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے. میں نے اس پہ بہت غور کیا پچھلے 3-4 دن. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پاپولیرٹی تو گرتی ہے, یہاں تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے معاشی طور پہ, جس میں ان کا قصور یہ ہے کہ اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے, اور اپوزیشن کا قصور یہ ہے کہ وہ ملبہ بہت چھوڑ گئی ہے. جیسے کراچی میں کوڑا 10 سال میں جمع ہوا ہے, تو آج حکومت بدل جائے تو وہ 3 دن میں نہیں اٹھا سکے گی, اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا. لیکن شروع کے برسوں میں نے امریکہ کا ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کی. اس دوران ہر پریزیڈنٹ کی پاپولیرٹی گرتی ہے. عمران خان کی 2.5% گری ہے, نواز شریف کے 2.5% ووٹ بڑھے, اوباما کی بھی گری تھی. تو یہاں ایک امریکن اسکالر آیا ہوا تھا, تو اس سے پوچھا, اس نے کہا پاپولیرٹی تو گری ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کس کی نہیں گری؟ جتنے بھی صدور آئے, جتنے وعدے کیے ہوتے ہیں تو پورے ہو نہیں ہو سکتے, اور فوری طور پہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتے, اور یہاں تو بہت زیادہ وعدے کر لیے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ کیا اسکول کے بچوں پر مشتمل ہے کہ ایسی ایک ہی سال کے بعد 13 مہینے کے بعد ایسی کسی تحریک کی حمایت کرے؟ نہیں وہ اور سوشل میڈیا پہ غلبہ کس کا ہے؟ 70% پی ٹی آئی کا غلبہ, 70%. کیا آپ ان کو پرووک کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی. ویسے ہمارے پاس تو کہیں سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کی حمایت کرے. معاشی حالت پہلے خراب ہے, جو فوج کا سب سے بڑا کنسرن ہے جنگ کے علاوہ. افغانستان میں آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں, آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک مؤثر مظاہرہ ہو جائے, یہ ممکن ہے کہ مؤثر مظاہرہ ہو جائے, فرض کیجئے, تو اس کے نتیجے میں ری شفل کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ کچھ ترجیحات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کے نقطہ نظر میں فرق ہے احتساب کے معاملے میں, کہ احتساب میں کچھ نرمی ممکن ہو جائے, اور یہی غالباً ایجنڈا اپوزیشن کا. اور کیا اپوزیشن کا ایجنڈا؟ اپوزیشن حکومت نہیں بنا سکتے, وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہیں بننے دیں گے, فلاں نہیں ہونے دیں گے. میرے خیال میں دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ہمارا کیا مطلب, کلیئر ورڈ میں کہتے ہیں نا, مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے آج بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ساتھ حکومت کی معاشی ٹیم بٹھائی ہوئی تھی. ایک پیغام ہے نا کہ بھئی معیشت جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے, اس کا ایک لازمی جز ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. تو یہ نہیں ہے امریکہ میں چاہے پہلا دورہ ہو یا کسی بھی کشمیر کا مسئلہ ہو, دونوں ایک پیج پر ہیں. اور جو خارجہ پالیسی پہ خاص طور پہ ایک بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں لگتا, اس کے 2-3 میں آپ کو دے دیتا ہوں. کچھ ذمہ دار لوگوں نے جید علماء کو کراچی میں بلایا اور ان کو یہ بتایا کہ بھائی اس وقت انریسٹ کا متعامل نہیں ہو سکتا ملک. اور جید علماء, جب میں کہہ رہا ہوں جید علماء, اور وہ ان کا ہی فکس سے تعلق ہے ان کو بلایا, ان کو بتایا, بڑے طریقے سے سمجھایا کہ یہ صورتحال ہے, کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم, افغانستان کا مسئلہ ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ اس وقت کوئی گنجائش بنتی ہے, تو آپ کے مدارس ذرا دیکھ لیجئے. دوسرا پھر سیاسی رہنماؤں سے بھی بات چیت ہوئی ہے, ان کو بھی بتایا کہ سیکیورٹی مسائل دیکھیں. اس وقت اگر ہم سیاسی 30-40 سیکنڈ اگر آپ دیں, نون لیگ کی جو بات ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بھائیوں میں پہلی دفعہ اتنا واضح فرق نظر آیا. آج وہ کہہ رہے ہیں قیادت ان کو کمر میں درد, بول دیا نا کہ میں یہ نہیں کروں گا. دوسرا مریم اور نواز اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے. ان کا ووٹر انٹیکٹ ہے, ابھی تک کوئی ٹوٹ پھوٹ ویسے نہیں ہوئی ان کی سپورٹ میں, لیکن قیادت کا بحران لگتا ہے. اور پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ ہے, وہ کیوں نہیں ساتھ جا رہے اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس؟ اگر حکومت ہلتی ہے, جیسے بتایا ہے مفروضے پہ بات کریں, ہائپوتھیٹیکلی بات کریں, تو سندھ حکومت بھی جاتی ہے. سندھ حکومت جائے گی تو پھر تاؤ بھاؤ کے لیے رہ کیا جائے گا؟ مقدمات سر پر, پھر رہ کیا جائے گا؟ سب کچھ دھڑام سے گر جائے گا. تو ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس وقت مولانا کے رینک سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دھچکا پہنچایا, لیکن یہ عارضی طور پر ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو ان کے حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ نتھی ہوئے ہم تو وہ بڑا دھچکا ہوگا. تو یہ کیوں کہنا کہ جی حمایت کرتے ہیں, اخلاقی حمایت کر رہے ہیں, یہاں پر حکمت عملی پر تحفظات ہیں, کھل کر پھر کہیں کہ نہیں جی نہیں چاہتے, نہیں کر رہے. کھل کر کون کہتا ہے آپ کو؟ بار بار سیاست کیا ہے کہ سیاست میں یہ نہیں ہوتا. کھل کے کوئی ایک دکاندار سے آپ سودا تھوڑی خرید رہے ہیں کہ اس کی قیمت 15 روپے ہے یا 20 روپے ہے. ہارون صاحب, حکومت یہ دباؤ لے گی, اور کیا مولانا صاحب کو منانے کے لیے یا سڑکوں پہ نہ روک کرے؟ کیونکہ ملک منانے کی تو کوئی بات. دیکھیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. فرض کیجئے
وہ اس دن کشمیر پہ اپنا جلسوں کا اعلان کر دیتے ہیں، ایک جہاز پہ بیٹھتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ عام سیاستدان کی طرح نہیں ہوتا، اس کے بیاہ پہ بہت سے وسائل ہوتے ہیں، اور اگر وہ عمران خان کی طرح پاپولر بھی ہو، اس کی سپورٹ تو انٹیکٹ ہے. وہ ایک دن میں 2 یا 3 جلسوں سے ایک ہی جلسے سے خطاب کرتے ہیں، کراچی میں یا لاہور میں یا راولپنڈی میں. راولپنڈی میں تو نہیں کرنا چاہیے، کشیدگی بڑھے گی اور بہت زیادہ بڑھ جائے تو اچھا نہیں ہے. پشاور میں فرض کیجئے، شاید پشاور بہترین موقع، ایک جلسے کا اعلان کرتے ہیں، کشیدگی تو بڑھے گی، لیکن ان کے حامی اتنے ہیں باوجود اس کے کہ شکایات بھی ہیں، ناراضگیاں بھی ہیں، کہ لاہور یا پشاور میں وہ اگر اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں جتنے یہ مظاہرین ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ وہ انہیں آنے دیں. عمران خان کو میں جانتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو بھی میں شروع سے دیکھ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان کا سٹیمنا اور ان کے ساتھیوں کا اتنا نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہ سکتا تھا 126 دن، یہ 126 دن کھڑے رہ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے وکیلوں کی تحریک کتنا عرصے چلی تھی؟ 2 برس تک. یعنی جسے روز کمانا اور روز کھانا ہوتا ہے، بڑے وکلا کے بات نہیں، ان کے پاس تو وسائل تھے. جو عام وکیل ہے اسے روز کمانا اور روز کھانا ہوتا ہے. اچھا ارون صاحب، اور پھر 2 سال میں وہ چلے گئے تھے. وکیلوں کی تحریک کے نتیجے میں جب تک سیاسی پارٹیاں نہیں شریک ہوئیں، جب تک جنرل کیانی جنرل مشرف کے معاملے میں لا تعلق نہیں ہو گئے، تو مشرف کے جانے کا راستہ ہموار نہیں ہوا. اس پہ بات کریں گے. سیاسی ورکر، تھوڑا سا اختلاف ہے کہ سیاسی ورکر اور جو مذہبی جماعت کا ورکر ہے اس کے جذبے میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے. چلے ضرور ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے مولانا صاحب کے آزادی مارچ کے حوالے سے، اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے 15 لاکھ افراد کیسے آتے ہیں. اویس توئی صاحب، 15 لاکھ اویس توئی صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا سیاسی اسلام آباد کی آبادی شاید 15 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں 15 لاکھ افراد کیسے آتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے کہ حج اور رمضان المبارک میں آبادی 2-3. دیکھیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی ورکر اور مذہبی ورکر، مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کے اسٹیمنا کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب ظاہر بات ہے کہ اسٹیمنا بہت ہے اور بہت تھا پوری موومنٹ کے دوران، پورے دھرنے کے دوران. اکیلے بھی کنٹینر پہ جب ان کو ہوتا تھا، جوش چڑھتا تھا، وہ آ جاتے تھے، پھر وہ موبلائز کرتے تھے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم تک ہوتا ہے. جب آنسو گیس چلتی ہے جو ہم نے دیکھا، اور جب کوئی پتھراؤ ہوتا ہے، جب کوئی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، تو سیاسی ورکر جو ہے وہ تتر بتر ہوتا ہے. جو مذہبی جماعت کا ہوتا ہے وہ پتھر ڈھونڈتا ہے. جماعت اسلامی کا بھی ہم نے دیکھا، ہم نے جی یو آئی، سارے مظاہروں کے ہم نے جو دیکھا ہے. اور طاہر القادری کا آپ دیکھ لیجئے. طاہر القادری ان کو ایکسیپٹڈ تھا کہ اندر اے سی چل رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر کو کمفرٹ چاہیے، وہ خود سردی میں ٹھٹر رہے ہیں لیکن وہیں پہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمیٹڈ، انجام کیا ہوا؟ کمیٹڈ ہوتے. طاہر القادری کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو ایک سیزنل ان کی پالیٹکس تھی، اس پہ تو وہ تو علیحدہ بحث ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اگر مذہبی جو ان کی جماعت کا یا جو مدارس کا جو انتشار کی طالب علم جو آئے گا اور طلبہ آئیں گے، وہ اچھا اس کا دوسرا رخ دیکھ لیں ذرا. ہاں، پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، نوشہرہ میں جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا. قاضی حسین احمد بہت آپ کو پتا متحرک آدمی تھے، ان کی ذاتی اپیل بھی کر، ریٹر بھی بہت اچھے تھے. تو بار بار سٹیج سے اعلان ہو رہا تھا کہ 3 لاکھ کا اجتماع ہے، 3 لاکھ کا اجتماع ہے، 3 لاکھ کا اجتماع ہے. اور جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا نہیں ہوتا. سارے جو ورکر ہیں وہ آتے ہیں. تو میں نے پوچھا کان میں، اس کو نام بھول رہا ہوں ان کا، پشاور سے جو ایم این اے تھے، کہ کھانے کا انچارج کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا کتنی دیگیں پکتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کتنی دیگیں پکتی ہیں. تو میں نے حساب لگا کے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ 75,000 آدمی. 15 لاکھ کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ 50 آدمی ایک دیگ کا کھانا کھا سکتے ہیں. ویسے 50 عام آدمی، مولوی صاحبان نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کتنی دیگیں پکیں گی؟ 15 لاکھ آدمی اگر ہوں، 50 آدمی ایک دیگ کا کھانا کھائیں تو کتنی دیگیں پکیں گی؟ ہمارا تو 20-25 ہزار دیگیں جو ہے نا. ایک منٹ میری بات ٹھیک ہے، 30,000.
30,000 دیکھیں جو ہیں وہ 0 پوائنٹ سے لے کے شاہراہ دستور، پورا شاہ دستور اور پوری مارگلا روڈ اور مارگلا روڈ سے 0 پوائنٹ، اتنی جگہ چاہیے. ایک دیگ جو ہے اس کے لیے لکڑیاں چاہیے، اس کے لیے ارد گرد سامان رکھا جائے گا. یہ اگر اور آگ جلے گی، اور اگر یہ 20 فٹ جگہ گھیرے تو یہ ساری جگہ گھیر لی جائے گی، کوئی بندہ بشر شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکے. یہ ایک ناممکن بات ہے. یہ مبالغہ میں دعوے ہیں جو کیے جاتے ہیں. یہ تو ایک علامتی طور پر کہتے ہیں اور ایگزیریٹ کرتے ہیں اور ملین. دوسرا یہ دیکھ لیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. یہاں سے فارن ڈپلومیٹ کیا رپورٹیں بھیج رہے ہوں گے، میڈیا کا کیا رد عمل ہوگا. آج جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کا، یہ ویسے جمعیت علماء اسلام ہے نہیں، جمعیت علماء اسلام تھی ان کے مخالفین کی، اس کا نام تھا جمعیت علماء ہند. یہ مولانا حسین احمد مدنی کے وارث ہیں. اب جمعیت علماء ہند تو نام رکھ نہیں سکتے نا، مجبوری ہے. جمعیت علماء اسلام تھی مولانا احتشام الحق تھانوی کی، اس سے پہلے ظفر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی کی. یہ ہے جمعیت علماء ہند، اس کے وارث ہیں. یعنی یہ تو ان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے آج، اور اس کی تاریخ کا اہم ترین انیشیٹو ہے. آج آپ نے دیکھ لیا میڈیا پہ ان کے کتنے لوگوں کو بلایا گیا. ایک چینل پہ میں نے دیکھا ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک پہ. باقی یا نون لیگ کے تھے، یا پی ٹی آئی کے لوگ تھے، یا اس کے پیپلز پارٹی کے تھے. تو میڈیا کیا سلوک کرے گا ان کے ساتھ؟ میڈیا پہلے تو اتنا آزاد اور طاقتور رہا نہیں، ٹھیک ہے جی. میڈیا دبلا ہو گیا، جیسے رکن الدین بیبرس نے مصریوں کو دبلا کر دیا تھا تاتاریوں کی جنگ سے پہلے 6 مہینے سال پریڈے کرا. وکیل ان کا ساتھ دیں گے. دیکھیے پاکستانی مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے 46 میں ایک فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ جدید قیادت کے ساتھ ہے. اس سے پہلے بھی علماء کو عوام نے کبھی حکومت نہیں دی ہے. اس کا اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا. اور اگر وہ فرض کیجئے اپنے سارے ووٹر اور ورکر بھی لے آتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہی طاقتور ہوں تو الیکشن جیت لیا کریں نا. ان کو ووٹ الیکشن کیوں بری طرح ہارے ہیں؟ پھر یہ ایک مکتب فکر ہے، اور 3 اور مکتب فکر بھی ہیں، اور یہ سب سے بڑا مکتب فکر نہیں ہے. ایک چھوٹا مکتب فکر ہے، اس کا رد عمل دوسرے علماء، خود ان کے مکتب فکر کے علماء جو غیر سیاسی ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. اس لیے اس میں فیلئر کا امکانات زیادہ ہیں، کامیابی کے کم. دیکھیں میں 2-3 چیزیں ہیں جو مختصر کہوں گا، اتنی تفصیل میں تو نہیں جا رہے. بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے، کئی دہائیوں سے اقتدار کی پالیٹکس کی ہے. وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں جتنے بھی خرابیاں نکالیں وہ الگ بات ہے. اس وقت ان کے طریقہ کار پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، اور ہم سب اسی پہ بات کریں. وہ کتنے لوگ نکال کر آتے ہیں، 15 لاکھ تو ایک علامتی ہے نا. جس طرح جماعت اسلامی، یہ جو ابھی قاضی حسین احمد کا نام لے رہے تھے، جنہوں نے پاکستان اسلامک فرنٹ بنائی تھی اسلامک سیلویشن فرنٹ کے پیٹرن پہ، وہ ہر بات کو ملین مارچ کہہ دیتے تھے. جماعت اسلامی ملین مارچ کہاں سے ملین مارچ لائے گی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی جماعت کی اس پاکستان کی تاریخ میں ایک نیوسنس ویلیو ہے. تلخ اگر بات ہے اور کڑوی بات تو یہ ہے. اور ان کی بیلٹ کی جو سیاست ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان ہو چاہے جماعت اسلامی ہو، انہوں نے کبھی بھی نہیں ووٹ لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے بنگلہ دیش ہو جائے، آپ ایجپٹ ہو جہاں پہ اخوان المسلمون ہے، اسلامک سیلویشن فرنٹ الجیریا میں ہو جائے، وہ اس طرح پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک پارلیمانی نظام کو، پارلیمانی سیاست کو فروغ دینے کے لیے ووٹ پڑتا ہے. بدقسمتی سے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں فالٹر کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل. رائٹ، ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اویس توحید صاحب، یہ جو خط جو بھیجا گیا ہے، یار دیکھیں ہارون رشید صاحب نے تفصیلاً اس کو پڑھ دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ پورا انیشیٹو لیا تھا کہ پولیس ریفارمز میں، پولیس اصلاحات کے اندر، اور ایک یہ بہت ہی اہم نکات پر مبنی یہ پورا ایک خط ہے اور نوٹیفیکیشن ہے جو سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کو ارسال کیا گیا ہے. ہدایت دی گئی ہیں، پورا ایک فریم ورک اس کے اندر وضع ہے کہ کس طریقے سے سابق جو آنریبل
آنیسٹ ایماندار ریپوٹیشن والے آئی جیز تھے ریٹائرڈ، اور اس وقت جو حاضر سروسز جو آئی جیز تھے ان کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ پولیس کی انتظامی اور آپریشنل خود مختاری اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی عدلیہ کی آزادی، اور متعلقہ اداروں جن کو انہوں نے ارسال کیا ہے جو بھی وہ کسی بھی اقدام کا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سختی سے پابندی کریں گے، پابند ہوگا. تو یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک کروشل، اور لیکن ساتھ ساتھ میں پولیس کو خود پولیس فورس کو بھی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے کیونکہ وہاں بھی نقائص ہیں. رائٹ ہارون صاحب، دیکھیے ایک کمیٹی بنائی وزیر اعظم نے، ایک کمیٹی بنائی چیف جسٹس نے. وزیر اعظم والی کمیٹی نے تو فیبرری کے بعد کام ہی نہیں کیا، اور سیکرٹری انٹیریئر اس کے ذمہ دار ہے. چیف جسٹس والی کمیٹی کام کر رہی تھی، اس کے پیرل سیکرٹری انٹیریئر نے ایک سازش کر کے 3 مسودہ ہے قانون بنائے، وزیر اعظم سے ان کے اپروول لی، انہیں دھوکے میں رکھ کے، اور وہ نافذ ہونے جا رہے تھے. اگر پولیس میں اتنا شدید احتجاج نہ ہوتا اور آئی جی وزیر اعظم کو آگاہ نہ کرتے تو وہ نافذ ہو چکے ہوتے، اور اس وقت خدا جانے کیا ہوتا. ایک تو اس آدمی کو گھر کا راستہ دکھانا چاہیے. دیکھیے وہ جو کمیٹی ہے اس میں اس پہ بات ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس آدمی کو فارغ کریں. جو آدمی یہ کر سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی بنائی ہوئی کمیٹی کو نظر انداز کر سکتا ہے، خود وزیر اعظم کی بنائی ہوئی کمیٹی کو نظر انداز کر سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کے بہاف پہ کر رہا ہے، سول سروس میں گروپ بنے ہوئے ہیں. تو دونوں کے الرغم کیا گیا ہے، دونوں کو نظر انداز کیا. کب اگلے موضوع پہ آئیں. اب یہ وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہے، جو کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں. ہم نے انہیں بہت پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا، اسی پہ ڈیبیٹ ہر چینل پہ شروع ہوئی، اور یہ ڈیبیٹ کا اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. چیف جسٹس نے خط لکھ دیا ہے، اب جو کرنا چاہیں وزیر اعظم صاحب. امپلیمنٹیشن بالکل اس کی کس طرح سے یقینی بنائی جائے گی. باضابطہ طور پر پہلا دورہ پاکستان دیکھ رہے ہیں ہم افغان طالبان کے وفد کا. آج دفتر خارجہ بھی وہ گئے جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، پھر پی ایم آفس میں وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی. امن، یہ جو افغان امن معاہدہ ہے، اس میں آنے والے دنوں میں پیش رفت دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ظاہر بات ہے کہ اتنی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ افغان طالبان جن کو یہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی 9/11 کے بعد، خود ملا برادر جو 8 سال جیل میں رہے ہیں، کراچی سے پکڑے گئے تھے، وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. پاکستان میں ان کا سفارت خانہ تھا. پاکستان ان 3 ممالک میں تھا جنہوں نے تسلیم کیا تھا طالبان حکومت کو، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ. یہ سہیل شاہین جو ان کے ترجمان ہیں، یہ اس وقت عبدالسلام ضعیف جن کو بعد میں گرفتار کر کے دیا گیا تھا، ان کے ساتھ تھے. تو آج وہ وزارت خارجہ کے اندر باقاعدہ طور پہ انہیں خوش آمدید کہا گیا، ایک باضابطہ طور پر ان کی ریکگنیشن ہوئی. اور یہ ریکگنیشن جو ہے ماضی قریب سے چلی آ رہی ہے. 9 ادوار ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، ظاہری بات ہے روس، چائنا، ایران، سب کے ساتھ یہ مل کر آ رہے ہیں. اور پھر آج ہمارے عسکری قیادت سے بھی ظاہر بات ہے، اور زلمے خلیل زاد یہاں پہ موجود ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے اس بات پہ بارہا زور دیا اپنے امریکہ کے دورے میں بھی، اور آج بھی اسی پہ بات کی ہے. 2 بڑے پوائنٹس ہیں جن پہ بات ہوگی. وہ ہے ایک تو سیز فائر کہ خون خرابہ نہ ہو، افغان طالبان کمپریہنسو سیز فائر پہ بات کریں. دوسرا ہے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت. عمران خان صاحب نے بھی اندیہ دیا تھا کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ افغان حکومت سے بات کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ افغان حکومت کافی نالا تھی. اب اس کے اندر چیلنجز بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ زلمے خلیل زاد یہاں پر ہیں، جنرل ملر کے ساتھ ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے ان کے ساتھ ملاقات. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جو بتایا جا رہا ہے وہ 2-3 روز اور قیام ہے زلمے خلیل زاد صاحب کا بھی اور ان کا بھی. ایک فوٹو آپ ہوگا، ایک باہمی طور پر اگر کوئی بڑا کوئی چیلنج نہ ہو، باہمی طور پر ایک رضامندی ہوگی باضابطہ طور پہ، اور پھر یہ بات طے ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کس طرح ملاقات ہوتی ہے، معاہدے پہ دستخط کس طرح ہوں گے. اور خود افغانستان میں ایک جو چیلنج ہے کہ افغانستان کے میں جو پاکستان مخالف لابیاں ہیں، پاکستان کی ثالثی کوششوں پر آلریڈی وہ جو ہے کام کرنا شروع کر دیا. عمر بن صالح جو اس وقت ان کے وائس پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کے، وہ NDS کے ہیڈ تھے اور وہ پاکستان مخالف تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ثالثی بھی کرنی ہے اور ان سازشوں سے بھی بچنا ہے. رائٹ ہارون صاحب، آگے کتنے منائیں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست افغان انتظامیہ سے بات کریں. عمران خان سے اپیل بھی کی ہے، وہ وعدہ بھی کر کے امریکہ سے، اور افغان طالبان کریں کہ ہمارے قیدی رہا کریں. موٹی بات یہ ہے، ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں، کہ حکومت کرنی ہے طالبان کو افغانستان پہ، اور بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ دوسرے گروپس بھی شامل ہوں، ہزارہ جات بھی ہوں، ازبک بھی ہوں، تاجک بھی، انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا چاہیے.
اور اگر ایسا نہیں ہوگا جانا ہے امریکہ کو، معاہدہ کر کے جائے، معاہدے کے بغیر جائے. وہ یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اللیگل امیگریشن روکوں گا اور یہ جنگیں بند کروں گا. اسے اپنے اس وعدے پہ عمل کرنا ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، لیکن یہ کہ وہ شرائط اسے قبول نہیں تھی. اب نئے سرے سے گفتگو ہوگی، مذاکراتی واحد حل ہے اور وہ ہو کر رہے ہیں. رائٹ، نئے سرے سے گفتگو ہوگی، مذاکراتی واحد حل ہے. 1.5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. تاجر برادری کے تحفظات کیا تھے؟ آج ان کی ملاقات وزیر اعظم سے بھی ہوئی. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ آرمی چیف ذوالقمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ پوری حکومتی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. حماد اظہر بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو خبر بتا دوں. جی. اچھا جی آپ بتائیں. خبر یہ ہے کہ شناختی کارڈ پہ آج 7 چیمبرز آف کامرس کے نمائندے ملے وزیر اعظم سے، روئے پیٹے. رات چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے روئے پیٹے تھے کہ شناختی کارڈ ایک آدمی دینے کے لیے تیار، کوئی خریدار ایسا نہیں آتا جو شناختی کارڈ دینے کے لیے تیار ہو. شبر زیدی نے کہا جی آپ جعلی شناختی کارڈ لکھ دیا کریں. انہوں نے کہا جعلی شناختی کارڈ لکھ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل ہم پکڑے جائیں گے. انہوں نے کہا IMF سے ہمارا ایگریمنٹ ہے. اب IMF سے بات کریں، کوئی نہ کوئی رائے تو تاجروں کو دینی ہوگی، درمیانہ راستہ نکالنا ہوگا. ادھر کشمیر ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر مولوی فضل الرحمان 3-4 بڑے تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ تاجروں کے ساتھ بھی کنفرنٹریشن کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. 3-4 موٹے موٹے پوائنٹس ہیں. نیب کے ساتھ شکایت تھی جو آرمی چیف کے ساتھ بھی بات ہوئی. FBR کا جو ٹیکس کلیکشن سسٹم تھا اس پہ بھی بات ہوئی. معیشت کیوں جمود کا شکار ہے اس پہ بات ہوئی. اور ایکسپورٹ کس طرح بڑھنی چاہیے. اسی وجہ سے نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب نے، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ نیب جو ہے ٹیکس جو نہندگان ہیں ان کا کیس نیب نہیں لے گی، اور جو بینک ڈیفالٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک سمجھے اور ورنہ FBR سمجھے. تو ہم آپ کی بزنس جو ڈوئنگ ہے، بزنس انوائرمنٹ ہے، اس کو بہتر کریں، لیکن مشکلات کا شکار ہے. معاشی ٹیم کو بھی چیلنج ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی چیلنج ہے، اور اس مملکت، اس ریاست تاجروں سے کوئی معاہدہ ہو جائے گا. جی امید ہے کوئی معاملہ ہوئے، کوئی رعایتیں دینی پڑیں گی. رائٹ، تاجروں کے ساتھ وقتی ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.